बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के उफक पर 180 डिग्री का मोड़, रात गए अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अनहोनी हो गई। महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल के बाद बिलाखिर मौलाना फजल रहमान भी इमरान खान की हमायत में खुलकर सामने आ गए। जी हाँ, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया मौलाना फजल रहमान ने और इमरान खान की हमायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इलेक्शन जीते उनके हवाले इक़्तिदार किया जाए, इमरान खान के खिलाफ धांधली करने वालों का नाम ले लिया और अहम तरीन IMF के मामले पर भी इमरान खान की हिमायत कर दी है। ये अनहोनी कैसे हुई और मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो में इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का ये बयान इमरान खान की हिमायत में एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आया है कि जब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर-ए-आज़म बनाने के सरगर्दा हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर उन्हें पाकिस्तानी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सहूलतकारी हासिल है। इसके बाद सूरत हाल के अंदर क्या तब्दीली आएगी? इमरान खान के हवाले से मौलाना फजल रहमान की ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिस माहौल में सामने आई है, उसके बाद ये माहौल क्यों कर और कैसे बदलेगा? मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट की तफसीलात की अहमियत क्या है, ख़ास तौर पे जबकि इससे पहले अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे चुके हैं कि वो पीछे हट जाएं और जिसने इलेक्शन जीता है इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए। ये तीनों बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, महमूद खान अचकज़ई भी, अख्तर मैंगल भी, मौलाना फजल रहमान भी, कि जिनके इमरान खान के साथ इख्तलाफात थे, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने और PDM के अंदर भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन अब इस मर्तबा वो इमरान खान की हमायत में खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि इमरान खान ने उससे पहले जिस किस्म के दलेराना इकदाम किए, जिस किस्म का स्टैंस लिया इमरान खान ने, शायद इसी बात ने इमरान खान को पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों का भी पसंदीदा बना दिया माजी के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं। बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल जो हैं वो नवाज़ शरीफ से बरियत का इज़हार कर चुके, नवाज़ शरीफ के ऊपर अफसोस का इज़हार कर चुके और कह चुके कि जनाब उसी से उन्हें मर्ज हो गया कि जिस मर्ज की वो दवा कर रहे थे। वाज़े तौर पर उन्होंने इशारा किया कल महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल ने कि किस तरह से वोट को इज्जत दो का बयानिया नवाज शरीफ ने डबोया और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की। यहाँ तक कहा महमूद खान अचकज़ई ने कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और खुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब का यह फरमाना है, उन्होंने यह खबर दी है, ज़रा इंजॉय कीजिए इसको, कि आपका कप्तान इमरान खान, जिसने आपके लिए भी मुसलसल यही एक पैगाम भेजा कि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है, और आप भी उसके लिए डट कर खड़े हुए। लाखों करोड़ों की तादाद में घरों से निकलकर आपने इमरान खान के लिए वोट किया। लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर आपने कमेंट भी करना है, अपनी राय भी देनी है। खास तौर पर ये जो पहलू इस वीडियो का, इस खबर का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इमरान खान ने कहा, वाजे कर दिया, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पैगाम दे डाला कि सजाओं की माफी नहीं चाहिए। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को पैगाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन के हवाले से इंसार अब्बासी ने यह खबर दी कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को यह पैगाम भिजवाया कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफी नहीं चाहिए। और बात उन्होंने की बकौल इंसार अब्बासी के उनसे और कहा, जनाब के सदर ममलकत के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सजा माफ कर सकते हैं। मुख्तलिफ हलकों बशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात माजी के अंदर सामने आते रहे कि सदर अलवी को इमरान खान की सजाएं जाते जाते माफ कर देनी चाहिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जिस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम करके असम्बली का इजलास उनके समरी पर दस्तखत किए बगैर बुलाया जा रहा है,
اور ان کا بوریا بستر لپیٹنے کی کوشش ہے آئندہ ایک ہفتے 10 دنوں کے اندر، اور اس منصب پر آصف زرداری کو بٹھانے کا پلان ہے۔ اس سے پہلے عارف علوی کے سامنے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، لیکن عمران خان نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ایسے مطالبات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ سزائیں معاف نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بانی چیئرمین ایسی کوئی معافی قبول نہیں کریں گے۔ صدر کے پاس کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آئین کا آرٹیکل 45 اسی موضوع کے بارے میں ہے۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر کسی مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصہ کے لیے روکنے اور اس میں تخفیف کرنے، معطل کرنے یا تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ کئی ماہرین جو کہ آئین اور قانون سے جن کا تعلق ہے، ان کی رائے ہے کہ صدر مملکت یہ وزیر اعظم کی سفارش پر کسی کی سزا معطل کر سکتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں آئینی قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ صدر مملکت کا یہ اقدام وہ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں چیف ایگزیکٹو کی سفارش کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور گزشتہ سال اگست میں اسلام آباد کی ذیلی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد سینئر وکیل اور اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا تھا کہ صدر مملکت اپنی صوابدید پر یا وزیر اعظم کے مشورے پر آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی سزا کو ختم یا معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معافی دینے کے صدر مملکت کے اختیار پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی اس کے اندر کو چیف ایگزیکٹو کی سفارش یا وزیر اعظم کی سفارش شامل ہے، از خود وہ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں ریاستوں کے سربراہوں کو کسی بھی مجرم کی، کیونکہ اس میں عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مجرم بنا دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی سزا معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصہ کے لیے روکنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہوا کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گزشتہ سال جو سزا تھی اس کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، جو گزشتہ سال انہیں توشہ خانہ کیس کے اندر ہوئی تھی۔ 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل عمران خان کو یکے بعد دیگرے 3 مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھی۔ میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے انفارمیشن کے لیے رکھ رہا ہوں۔ سائفر کیس میں انہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ سزا سنائی گئی 10 سال قید کی، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بعد میں 2 مقدمات نیب کا توشہ خانہ کیس اور غیر قانونی نکاح کیس میں سزا سنائی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں دونوں کو 14 سال جبکہ غیر قانونی نکاح کیس میں دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ تینوں سزائیں عام انتخابات سے کچھ وقت قبل ایک ہفتے میں سنائیں، اور عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی بڑی تعداد میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے صدر مملکت سے عمران خان کی سزاؤں کو معاف کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی قانونی ٹیم تینوں سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کر چکی ہے، اب ان پر فرد جرم بھی ایک اور معاملے کے اندر عائد ہو چکی، لیکن عمران خان آئینی اور قانونی طور پر عدالتوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہے وہ عمران خان کی ادائے بے نیازی کہ لوگ تو انہیں وہاں سے اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو بھی آپ بھیجیں جناب اڈیالہ، ہم یہ تمام سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی عدالتی جنگ لڑیں گے، کسی قسم کا کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہم کسی اس قسم کے ریلیف کے اندر۔ اور یہی جو پھر عمران خان کا بیان ہے، اس نے عمران خان کے سیاسی مخالفین کی، مافیا کی، ہینڈلرز کی، سہولت کاروں کی، خفیہ ہاتھوں کی راتوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں جب جیل میں ہوا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور واقعی عمران خان جیل جا کر مافیا کے لیے، ہینڈلرز کے لیے، سہولت کاروں کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے، ہر آنے والے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور جس قسم کی پرفارمنس کا مظاہرہ عمران خان کے کھلاڑیوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنماؤں نے، کارکنان نے، ارکان نے ان الیکشن کے اندر کیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ، جتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو کمنٹ کرتے ہیں گھروں سے نکل کر، آپ نے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بھی اس کا کردار تھا، رول تھا۔ میں نے خود لائنوں میں لگے ہوئے ان والدین سے جب یہ پوچھا
جو مجھے بڑی لوگ کے عمر جو بڑی عمر کے لوگ نظر آئے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب میرا بیٹا یا بیٹی باہر فلاں ملک میں، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا کردار رہا۔ اس قسم کی کئی مثالیں ہیں۔ میرا تعلق گجر خان کے ساتھ ہے، وہاں جناب راجہ پرویز اشرف کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت چکے تھے، طارق بھٹی صاحب، اور ان کو تقریباً 17,500 کی لیڈ تھی، دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرایا گیا۔ وہاں مختلف پولنگ اسٹیشن پر میں نے وزٹ کیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ اوورسیز پاکستان، کیونکہ گجر خان سے کافی لوگوں کا تعلق ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، تو وہاں سے انگلینڈ سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے موجود رشتہ داروں کو یہ کہا کہ ووٹ دینا ہے تو عمران خان کو دینا ہے، اور پھر آخرکار انہوں نے امیدوار کا نام بھی ڈھونڈ لیا، امیدوار کا انتخابی نشان بھی ڈھونڈ لیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ کا ڈیفینیٹلی ایک کردار ہے، پاکستان کے اندر ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھنے والے یا اوورسیز پاکستانی ہوں۔ تو جناب آپ کو لے کر آتے ہیں واپس اس معاملے کی طرف کہ یہ کارکردگی تھی عمران خان کی کہ جس نے تمام تر ان کے سیاسی مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیا، اور جس طرح سے عمران خان ان تمام تر معاملات کے اوپر فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں ابھی تک، ان تمام تر چیزوں نے جناب گرویدہ بنا دیا ہے ان تمام تر پاکستان کے سینئر سیاستدانوں کو کہ جو کہ نواز شریف کے اندر کسی قسم کا انقلابی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، چاہے وہ اختر مینگل ہوں، چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں اور لوگ ان کے مطابق ہوں، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ واضح کیا انہوں نے کہ ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اور دھاندلی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر رہنے والے روئیں گے۔ ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں، میری داڑھی الیکشن میں سفید ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ میں اس جملے کو رپیٹ کر رہا ہوں، ذرا انجوائے کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں، پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں۔ اگر ان کی مداخلت ہے، ان کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر ان کی مداخلت ہے تو آئندہ الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا اس طرح سے ہمارا پارلیمانی نظام جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اب اس کو لوگ اپنی طرح سے جو ہے وہ اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے، اور کچھ جنگ جیو گروپ اس کو پورٹرے کر رہا ہے جناب کہ کیونکہ عمران خان کا خط اس معاملے کے اوپر مداخلت ہے، اس کا کانٹیکسٹ کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے۔ یہی عمران خان کا بھی موقف رہا کہ آئی ایم ایف کا رویہ پاکستان کے ساتھ کیسے بہتر ہے کہ وہ تمام مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کی پاکستان کے اندر سہولتکاری کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ صدر کے انتخاب میں بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، کے پی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے انتخاب میں لا تعلق رہیں گے۔ پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی وفد آیا، ہم نے اپنی روایات کے مطابق انہیں عزت دی، کوئی ہمارے تحفظات اگر دور کرنے میں سنجیدہ ہو تو سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور عمران خان کی گرفتاری کے وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، سیاسی لوگ جیل جاتے ہیں لیکن میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے پر خوش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ الگ طریقے سے اس مرتبہ دھاندلی ہوئی، اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ عوام میں جانے سے خطرہ ہے، الیکشن گزر گئے تو اس کے بعد کیا اب کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ ہمیں اس تمام تر چیزوں کا اندازہ تھا کہ کس طرح سے کس کس کو کہاں پہ کس سیاسی جماعت سے کیسے تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ اس جملے کو بھی ذرا انجوائے کریں جو مولانا فضل الرحمان نے پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ تو پھر دفن ہو گیا اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی۔ ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ان سے ملک نہیں چلنے والا، نظام گر جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں، اور لوگ بھی، عوام کا نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی، اور عوام کا نمائندہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ یہ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے جو اعلیٰ سطحی حلقے ہیں، جو اسلام آباد کے مقتدر حلقے ہیں، وہ جناب ان کے بیان کو جو ہے وہ بڑا ہی سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں۔
بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ 3 بڑی آوازیں ہیں جو عمران خان کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اٹھی ہیں۔ اسد کیسر کی قیادت میں وفود نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، اور محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات کی، اختر مینگل سے بھی ملاقات کی، اور واضح انہوں نے کیا کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ عمران خان نے انہیں مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اب تو ایم کیو ایم کی جو ویڈیو لیک ہوئی، میں نے گزشتہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی، اس میں تو جناب ایم کیو ایم نے بھی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس دن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تو اگلے دن ہم بھی پاکستان کی مشہور سیاسی جماعت جو ہے وہ بن جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ عوام ہو، جس کے ساتھ آپ لوگ ہو، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ تو پھر جو بھی جڑے گا وہ مشہور ہی ہوگا، اس طرف اشارہ تھا ان کا۔ تو جناب موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، جس کے مستقبل کے سیاسی ماحول پر یقیناً اہم ترین اثرات مرتب ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔